अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। इन दिनों पाकिस्तान में एक ही इशू पर बात हो रही है और हर कोई जानना चाहता है कि पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ कौन होगा। अब ये एक गैर मामूली बात है क्योंकि आर्मी चीफ की तैनाती होना, अगर पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क की अगर बात करें तो ज़्यादा बात नहीं होती, क्योंकि जिस तरीके से बाकी इदारों के सरबराह की तैनाती होती है और ये कोई बहुत बड़ी खबर नहीं होती। इवन कि जब तैनाती होती भी है तो आप कह सकते हैं कि एक कॉलम की खबर अखबार में छप सकती है या छोटी सी खबर टेलीविज़न के ऊपर आपको नज़र आ जाए। और आम तौर पर इवन जो नेवल चीफ हैं या एयर चीफ, उनकी तैनाती जब होती है तो ऐसा ही होता है। बहुत ज़्यादा ना तो उस पर बहस होती है, ना ही जो मुमकिना कैंडिडेट होते हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा बात होती है। इनफैक्ट मुझे दिफाई अमूर की रिपोर्टिंग करते हुए बहुत ज़्यादा अरसा हो गया है। अगर तो आप मुझसे नेवल चीफ और एयर चीफ के बारे में पूछेंगे तो शायद मुझे एक दफ़ा एक लम्हे के लिए सोचना पड़ेगा कि इस वक्त नेवल चीफ कौन है और एयर चीफ कौन है। लेकिन अगर आप आर्मी चीफ का पूछेंगे, ना सिर्फ मुझे बल्कि हर आम शख्स आई एम श्योर के जानता है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन है। बल्कि मौजूदा आर्मी चीफ को छोड़ें, 1947 से लेकर अब तक जो भी आर्मी चीफ आए हैं उनके बारे में यकीनी तौर पर बहुत से लोगों को पता होगा, उनके फिंगर टिप्स पे होंगे। और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि जाहिर है कि फौज का सियासत में एक किरदार रहा है। इस मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगे हैं, तो फिर लोग डेफिनेटगोइंग जो आर्मी चीफ है वो स्पॉटलाइट में रहता है और उसके बारे में जाहिर है कि बहुत ज़्यादा बात होती है। तो इस दफ़ा भी दो के जो मौजूदा आउटगोइंग आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा हैं, ये कई दफ़ा कह चुके हैं कि अब फौज जो है वो अपने आप को सियासत से अलग रखना चाहती है। वो चाहती है कि फौज का जो आइन और कानून के अंदर जो किरदार है उसी को निभाएं। लेकिन जाहिर है कि सिर्फ दो चार बयानात देने से ये जो तनाज़ा है या जो फौज का सियासत के अंदर जो किरदार है वो ख़त्म नहीं हो जाता, क्योंकि इसका असल इम्तिहान जो है वो तब शुरू होगा जब प्रैक्टिकली हम उसके अंदर तब्दीलियां देखेंगे। तो इस तनाजुर में हर कोई ये जानना चाहता है कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा। और जाहिर सी बात है इस पर बहुत ज़्यादा इस लिहाज से बहस मुबाहिसा हो रहा है। बहुत से दावे भी किए जा रहे हैं कि शायद जो लंदन में हालिया दिनों में हमने देखा कि शहबाज शरीफ की वहाँ पर एक एक्सटेंडेड स्टे रहा, वहाँ पर उनकी नवाज शरीफ से कई मुलाकातें वहाँ पर हुई, तो शायद वहाँ पर यह तय पा गया कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा। लेकिन कल ही वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ जो उन मुलाकातों में मौजूद थे, उन्होंने इस बात की नफी की। उन्होंने कहा कि अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, ना मशावरत हुई है। लेकिन एक बात उन्होंने यही की कि जो भी समरी वजारत दिफा की तरफ से, आर्मी की तरफ से वज़ीर आज़म ऑफिस को मौसूल होगी और जो भी 5-6 लोगों में से जो सीनियर जनरल होगा उसको अगला आर्मी चीफ तैनात कर दिया जाएगा। लेकिन इस आर्मी चीफ की तैनाती की अगर बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो इमरान खान साहब का भी है। बल्कि लोग तो ये कहते हैं कि जो वो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं उसकी एक बहुत बड़ी वजह आर्मी चीफ की तैनाती पर असर अंदाज होना। इनफैक्ट थोड़ा पीछे चले जाएं, ये भी कहा जाता है कि इमरान खान साहब का जो इक़्तिदार से उनको हटाया गया तहरीक अदम एतमाद के जरिए, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह यह थी कि वो उसी वक्त ये फैसला कर चुके थे कि किसको अगला आर्मी चीफ तैनात करना है। शायद उनको हटाए जाने की एक बहुत बड़ी वजह वो भी बनी। लेकिन अब जाहिर है कि वो इक़्तिदार में तो नहीं है, ना वो फैसला कर सकते हैं। लेकिन एक मकबूल लीडर ज़रूर हैं, लॉन्ग मार्च की वो धमकी भी दे रहे हैं। तो ऐसी सूरत में ये तासुर भी देने की कोशिश की जा रही है कि जो अगला आर्मी चीफ है वो एक मशावरत के ज़रिए आए। जिस तरह से सदर आरिफ अलवी, जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, उन्होंने ये तजवीज़ दी थी। लेकिन हुकूमत जो है वो इस तजवीज़ को नहीं मानती, क्योंकि आइनी तौर पर ये जो भी वज़ीर आज़म होता है उसका ये इख्तियार है कि वो किसको आर्मी चीफ लगाना चाहता है। और इस सिलसिले में मशावरत का कोई अदरवाइज आइनी और कानूनी तौर पर हुकूमत के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद ये खबरें डेफिनेटली आ रही हैं कि इमरान खान साहब के साथ शायद एस्टेब्लिशमेंट जो है वो राब्ते में है और वो ये नहीं चाहते कि जो आर्मी चीफ की तैनाती है वो किसी सूरत में भी मुतनाज़ हो। तो इस सूरत में जब इमरान खान साहब अपने जो पार्टी के लीडरान हैं उनसे भी मिल रहे हैं, बहुत से सहाफ़ियों से भी उनकी तवातुर से मुलाकातें हो रही हैं। कुछ ऑन द रिकॉर्ड होता है, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड वो बातें करते हैं। जो कुछ ऑफ द रिकॉर्ड वो बातें कर रही हैं, कुछ दावे उन्होंने इस हवाले से किए हैं, खास करके आर्मी चीफ की तैनाती का अगर हम तस्करा करें, तो जो इमरान खान साहब इस वक्त दावा कर रहे हैं कि उनका ये दावा है कि उनको कुछ
یقین دہانی کرائی گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، خاص کر کے وہ کہتے ہیں کہ جو آؤٹ گوئنگ آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ۔ اب وہ یقین دہانی کیا ہے؟ عمران خان صاحب کے بقول یہ جو آف دا ریکارڈ وہ مختلف جرنلسٹوں سے وہ ملاقات کر رہے ہیں، ان کا اس میں یہ دعویٰ ہے کہ جن پر عمران خان صاحب کا اعتراض ہے کہ ایک جنرل کے بارے میں خاص طور پر ان کو اعتراض ہے کہ اس کو آرمی چیف نہ لگایا جائے، اس کے بارے میں عمران خان صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں ان بند کمروں میں جو وہ ملاقاتیں کرتے ہیں مختلف لوگوں سے، کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے ان کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ اس جنرل کو آرمی چیف تعینات نہیں کیا جائے گا۔ اب وہ جنرل کون ہے؟ جی ہاں، وہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر، جو اس وقت سینیورٹی کے اعتبار سے پہلے نمبر پر ہیں، اگر کیونکہ 27 نومبر کو ان کی ریٹائرمنٹ ڈیٹ ہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر 27 نومبر سے پہلے سمری جب موو ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ ٹاپ آف دا لسٹ ہوں گے، اور ایون کہ یہ خبریں بھی بہت زیادہ 2-3 روز سے گردش کر رہی ہیں کہ شاید یہ فیصلہ ہو بھی گیا ہے کہ جو اگلے آرمی چیف ہیں وہ جنرل عاصم منیر ہی ہوں گے، دو کہ گورنمنٹ اس حوالے سے جو ہے ان خبروں کی تردید کرتی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ابھی بھی روابط ہیں اور ان سے وہ کانٹیکٹ میں ہیں، اور ان کو یہ ایشورنس دی گئی ہے کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ اگلے آرمی چیف نہیں ہوں گے۔ اب یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ یہ عمران خان صاحب دعویٰ کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کی اگر سیاست کو آپ سمجھتے ہیں، جو لوگ انہیں اچھے طریقے سے جانتے ہیں، وہ ایک چیز کے بڑے ماہر ہیں کہ ایک تو وہ بہت سکسیسفلی چیزوں کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، وہ بہت زبردست پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور یہی ان کا خاصہ ہے کہ جب ان کو اقتدار سے ہٹایا گیا تو انہوں نے بڑی کامیابی کے ساتھ یہ جو بیانیہ عوام کے اندر سکسیسفلی بیچا، ایک کہ ان کو امریکی سازش کے ذریعے اقتدار سے ہٹایا گیا، دوسرا کہ جب ان کو ہٹایا گیا تو پاکستان کی معیشت بڑی زبردست ترقی کر رہی تھی، اور ان کو ہٹائے جانے کی وجہ سے ملک کے اندر ایک بحرانی کیفیت آ گئی ہے۔ اگر آپ عمران خان صاحب کے سپورٹرز کو دیکھیں تو وہ من و ان عمران خان صاحب کے اس بیانیے کی تائید کرتے ہیں، اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ ایک پورا سوشل میڈیا ہے، اور وہ بہت آرگنائزڈ طریقے سے اس طریقے سے کیمپین کرتے ہیں کہ ایک میسج جو آج چلتا ہے، جو ابھی چلے گا، تو ود ان نو ٹائم وہ میسج ان کے سپورٹرز تک اور جو بھی ریلیونٹ لوگ ہیں ان تک پہنچ جائے گا، اور وہ بڑی کوآرڈینیٹڈ طریقے سے پھر وہ ایک کیمپین چلاتے ہیں۔ تو یہ جو عمران خان صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو آرمی ہے، یا خاص کر کے جو موجودہ آرمی چیف ہیں، ان کی طرف سے ان کو یہ ایشورنس دی گئی ہے کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ اگلے آرمی چیف نہیں ہوں گے، اور عمران خان صاحب کے بقول اس کے علاوہ آپ کسی کو بھی آرمی چیف لگا دیں تو اس پر وہ اعتراض نہیں کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جو تحریک انصاف کے اندر سے لوگ یہ فیلرز جو چھوڑتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر عاصم منیر کو آرمی چیف تعینات کیا بھی جاتا ہے، اگر ان کی منظوری دی بھی جاتی ہے، تو ان کے پاس آپشن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو پریزیڈنٹ ہیں، کیونکہ پریزیڈنٹ نے ہی اس سمری کی منظوری دینی ہوتی ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہیں وہ شاید 25 دن تک وہ سمری روک سکتے ہیں۔ پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس معاملے کو سپریم کورٹ میں لے جایا جائے، کیونکہ کچھ ٹیکنیکل ہچ بھی ہے اس کے اندر کہ کیا واقعی جو عاصم منیر ہیں وہ اس وقت سینئر ترین جنرل ہیں آفٹر جنرل باجوہ، اس معاملے کو بھی لے جایا جا سکتا ہے۔ اور یہ وہ باتیں ہیں جو عمران خان صاحب بند کمروں میں جو ان کے من پسند جو صحافی ہیں، یا جو عمران خان صاحب کی پالیسی سے اتفاق کرتے ہیں، ان کے ساتھ راز و نیاز کی یہ باتیں کرتے ہیں، تو ان میں یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید موجودہ جو آرمی چیف ہے جنرل قمر جاوید باجوہ، ان کے ساتھ ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے اس حوالے سے کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا۔ لیکن میرے خیال میں جو میرے ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ اور خاص کر کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور عمران خان صاحب کے درمیان جو تعلقات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بالکل نچلی سطح پہ ہیں، یعنی کہ لوئسٹ ایب پہ ہیں۔ تو میری کم از کم جو سینس اور جو میری اطلاع ہے، اس قسم کی کوئی ضمانت، کوئی ایشورنس عمران خان صاحب کو دی نہیں گئی، بلکہ عمران خان صاحب خود شاید، یا ہو سکتا ہے کہ کوئی تیسرا فریق ہو جو ان کو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہو کہ عمران خان صاحب کے جو کنسرنز ہیں ریگارڈنگ دا نیو آرمی چیف، ان کو ایڈریس کیا جائے گا، لیکن ایز آف ناؤ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور دوسری یہ بھی بات بڑی ضروری ہے کہ عمران خان صاحب کیوں جنرل عاصم منیر کو بطور آرمی چیف نہیں دیکھنا چاہتے۔ کچھ باتیں جو لوگ اس سے پہلے کرتے رہے کہ جب وہ ڈی جی آئی ایس آئے تھے 8 مہینے تک رہے، وہ بھی ایک شارٹسٹ پیریڈ تھا تاریخ میں، اس سے پہلے اتنے کم عرصے کے لیے کوئی ڈی جی آئی ایس آئی نہیں رہا۔ تو جب وہ ڈی جی آئی ایس آئے تھے تو انہوں نے مبینہ طور پر جو
عثمان بزدار اور جو ان کی اہلیہ ہیں، مبینہ طور پر یہ کہا جاتا ہے، اس کی زیادہ ہم تصدیق نہیں کر سکتے، کہ کچھ کرپشن کے حوالے سے جو سکینڈل تھا وہ عمران خان صاحب کے ساتھ سامنے رکھا تھا، جس سے عمران خان صاحب ناراض ہوئے. انہوں نے جنرل باجوہ سے ان کی شکایت کی اور پھر ان کو راتوں رات ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا اور پھر ان کی جگہ پہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو بطور DGISI تعینات کیا گیا. لیکن یہ صرف ایک وجہ نہیں ہے، جو کچھ اور وجوہات ہیں جو عمران خان صاحب جنرل عاصم منیر کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ جب وہ DGISI تعینات ہوئے تو یہ بات تو بڑی طے ہے کہ عمران خان صاحب ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ جو حزب اختلاف ہے، جو نون لیگ خاص کر کے ہے، وہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور جب تک نواز شریف، شہباز شریف اور ان کے جو خاندان کے باقی لوگ ہیں، ان کو جو ان کے خلاف کرپشن کے کیسز ہیں منطقی انجام تک نہیں پہنچ جاتے، ان کو سزائیں نہیں مل جاتی، تو پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. لیکن اس نقطہ نظر سے ہر کوئی اتفاق نہیں کرتا، اور اس سلسلے میں جو عمران خان صاحب کی توقعات تھیں جب عاصم منیر بطور DGISI تھے کہ وہ آؤٹ آف دا وے جا کے ان کو اکوموڈیٹ کریں گے، لیکن جو میری اطلاع ہے جنرل عاصم منیر نے وہ کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ جو ISI کا جو مینڈیٹ ہے وہ بائی بک جائیں گے، قانون کے مطابق چلیں گے، اور جو بھی قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ انسٹرکشن دیں گے ڈیفینیٹلی بطور DGISI اسے فالو کریں گے. دوسرا جو عمران خان صاحب کو جنرل عاصم منیر کی ایک بات پسند نہ آئی کہ بہت سے قومی معاملات کے اوپر جو DGISI ہیں وہ ایک دو مواقعوں پر انہوں نے عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیا کہ آپ اپوزیشن کو آن بورڈ لیں. اس میں ایک جو واقعہ میں ضرور یہاں پہ آپ کو بتاؤں گا کہ جب فروری 2019 میں آپ کو پتا ہے کہ پلوامہ کا واقعہ ہوا مقبوضہ کشمیر میں، الزام لگایا بھارت نے پاکستان کے اوپر، اور پھر اس کے کچھ دنوں کے بعد بالا کوٹ میں جب ہماری جو لائن آف کنٹرول اور انٹرنیشنل بارڈر کی بھارتی جو ایئر فورس ہے اس نے وائلیشن کی، اور اس کے بعد ایک ایسی سچویشن آ گئی تھی کہ شاید دونوں ملکوں کے درمیان ایک جنگ کسی کیفیت ہو سکتی ہے. تو اس کے بعد ایک ہنگامی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور DGISI عاصم منیر نے بھی شرکت کی. اور اس میٹنگ میں جب یہ بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کا رسپانس کیا ہونا چاہیے تھا، ڈفرینٹ جو اس پر ڈسکشنز ہوئیں، تو ایک جو ایشو اس وقت ہائی لائٹ ہوا کہ DGISI جنرل عاصم منیر نے عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیا کہ یہ ایک اہم قومی نوعیت کا مسئلہ ہے، بھارت کے ساتھ ہماری جنگ بھی ہو سکتی ہے، تو مناسب ہے کہ آپ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، خاص کر کے لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں، اس کو اس حوالے سے اعتماد میں لیں. لیکن جب انہوں نے یہ مشورہ عمران خان صاحب کو دیا تو عمران خان صاحب نے فلیٹلی وہ ریفیوز کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے اگر بات کرنی ہے لیڈر آف دی اپوزیشن سے یا اپوزیشن جماعتوں سے، آپ بھلے بات کریں، میں کم از کم لیڈر آف دی اپوزیشن یا اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ اس معاملے پر بات نہیں کروں گا. اور جو میٹنگ میں جو شرکا تھے وہ ایک دوسرے کے طرف دیکھتے رہ گئے ہکا بکا، کہ کیونکہ یہ ایک عام قومی نوعیت کا معاملہ تھا، تو اس بات سے بھی جو عمران خان صاحب ہیں وہ تھوڑے الرجک تھے. اور ہم نے بعد میں دیکھا بھی کہ وہ میٹنگ ضرور ہوئی، اپوزیشن کے لیڈروں کو بلایا گیا، عمران خان صاحب دوسرے کمرے میں بیٹھے رہے، لیکن وہ اس اجلاس میں انہوں نے شرکت نہیں کی. اس میں آرمی چیف نے اور DGISI نے ضرور اپوزیشن کے لوگوں کو بریفنگ دی، لیکن عمران خان صاحب اس میں شریک نہیں ہوئے. تو اس بات پر بھی عمران خان صاحب الرجک تھے کہ بطور DGISI وہ ان کو کیوں مشورہ دے رہے ہیں کہ اس معاملے پر وہ اپوزیشن کو انگیج کریں. حالانکہ جو عسکری قیادت تھی ان کا خیال تھا کہ یہ ایسا معاملہ ہے جس میں پالیٹکس کے بیونڈ ہمیں ایک نیشنل یونٹی دکھانی ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر اپوزیشن کی جماعتوں کو اور لیڈر آف دی اپوزیشن کو اس معاملے پر اعتماد میں لیا جائے. تو یہ وہ بنیادی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ اگر عاصم منیر صاحب کو آرمی چیف تعینات کیا جائے گا تو شاید ان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا. دوسرا یہ تاثر بھی دینے کی کوشش کی جا رہی کہ اگر عاصم منیر کو آرمی چیف تعینات کیا جاتا ہے تو تحریک انصاف اس کی مخالفت کرے گی. لیکن یہ میں آپ کو شرطیہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آرمی چیف کی تعیناتی کر دی گئی عاصم منیر کی تو اسی دن سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تحریک انصاف یا عمران خان صاحب ان کو نشانہ بنائیں گے، ان کو ٹارگٹ کریں گے، بلکہ ان کو ریکنسیلیشن کا ان کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے. یہ شاید ایک دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی اور اس حکومت کے اوپر بھی آرمی چیف کی تعیناتی سے پہلے. اگر آرمی چیف کی تعیناتی یہ حکومت اپنی مرضی سے کر دیتی ہے اور عاصم منیر ہی آرمی چیف کے لیے نامزد ہوتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب بالکل ایک یو ٹرن لے لیں گے اور ان سے مفاہمت کی کوشش کریں گے. آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے.
اللہ حافظ.